बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। और गुज़िश्ता दिनों MQM पाकिस्तान के एक ग्रुप यानी कि मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप का सुरजानी टाउन में एक कामयाब जलसा हुआ। जी बिल्कुल, उसको कामयाब जलसा इस सूरत में कह सकते हैं कि वहाँ पे एक बड़ी तादाद में, एक अच्छी तादाद में, जो कि MQM पाकिस्तान के हम गुज़िश्ता जलसों की बात करें तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो शायद उससे लगभग कुछ ज़्यादा ही आवाम इत्तेफाक से शायद पहुँच गई थी। और दूसरा, इसको इसलिए भी कामयाब जलसा कहा जा सकता है क्योंकि सुरजानी टाउन में एक अरसे के बाद एक अवामी इज्तिमा किया गया, चाहे वो MQM पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया। और सुरजानी टाउन क्योंकि एक काफ़ी बड़े रकबे का एरिया है, मतलब उससे करीब के काफ़ी गोट शोट भी मिलते हैं और आबादी आगे तक बढ़ गई है, तो शायद अवाम को एक एंटरटेनमेंट मिल गया था जो कि उन्होंने इस जलसे को कामयाब करने की सूरत में अपना एंटरटेनमेंट मुकम्मल किया। खैर जी, जलसे की बात करते हैं। इस जलसे में MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इसकी पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी के ख़िलाफ़, अवामी मसाइल पर काम ना करने के ख़िलाफ़ खुलकर बात की। और मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब ने पीपल्स पार्टी पे कड़ी तनकीद की और अलग सूबों की भी बात की। इस जलसे में जो स्टार्ट लिया गया वो अवामी मसाइल से लिया गया, इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मुस्तफ़ा कमाल साहब हो या अनीस कायम खानी साहब हो, उन्होंने अवाम से दो चार बातें ऐसी की जो कि बड़ी अलार्मिंग सी थी। मतलब वो सुनकर ऐसा लगा जैसे शायद इस MQM को आज पता चला है कि कराची के अवाम को पानी नहीं मिल रहा है। अनीस कायम खानी साहब ने मुसलसल एक बात की, बार बार पूछा कि आपको पानी मिल रहा है, क्या आपको बिजली मिल रही है, आपके ये मसाइल हैं, आपको वो मसाइल हैं। अरे सर, आपको आज पता चला है कि कराची के अवाम को पानी नहीं मिल रहा। कराची के ऐसे 36 इलाके हैं जहाँ पे 40 साल से पानी नहीं है। औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, कोरंगी, बल्दिया, ये वो इलाके हैं जहाँ पे लोग कसमा पुस्सी की ज़िंदगी आज से नहीं कई अरसे से गुजार रहे हैं। और उस वक्त से गुजार रहे हैं जब आप MQM पाकिस्तान नहीं, MQM के रहनुमा हुआ करते थे। उस वक्त से गुजार रहे हैं जब यही मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के मेयर हुआ करते थे, नाज़िम आला हुआ करते थे। ये लोग उस वक्त से परेशानी बर्दाश्त कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो 17-18 साल से अब इनके ऊपर अजाब की तरह नाजिल हुई है। आपको आज ख्याल आ रहा है कि आपको पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको ये हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें पहले करने की थी। और दूसरी अहम और बड़ी अजीब सी बात जो इस जलसे में हुई वो ये हुई कि इस जलसे में सारी बातें हुई, अलग सूबों की भी बातें हुई, अवामी मसाइल की भी बातें हुई, पीपल्स पार्टी की करप्शन की बातें भी हुई, नाकिस कारकर्दगी की बातें भी हुई, और मतलब एक मंशूर को लेके चलने की और अवाम का नुमाइंदा करने की और तमाम मसाइलों से निजात दिलाने की बातें भी हुई। दूसरी बात जो नहीं हुई ना, वो ये नहीं हुई कि MQM के जो दूसरा ग्रुप है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वाला, उसके खिलाफ कोई बात नहीं हुई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ कोई बात नहीं हुई। ये बात मतलब शायद बहुत सारे लोग जो इस जलसे में आए हुए थे या इस जलसे को सुन रहे थे, वो शायद इसी वजह से सुन रहे थे या इसी वजह से वहाँ पे शायद थे कि शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब एक बार फिर ये तीर जो हैं वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पे चलाएंगे, फारूक सत्तार साहब पे चलाएंगे। लेकिन वो तो इस जलसे से गायब थे। ये वही फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं जिनका मंशूर, जिनकी जमात, जो कराची के अवाम को नुमाइंदगी करने की बात करते हैं, ये सब एक ही हैं, ये सब एक ही जमात के कारकुन हैं, एक ही जमात के रहनुमा हैं, लेकिन अलग अलग धड़ों में बटे हुए। क्या ये कराची के अवाम की नुमाइंदगी इस तरह करेंगे, और वो भी इन दिनों में जब कराची को एक अलग सूबे की डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स बनाने की बात की जा रही है? खैर जी, अब इससे शायद ये बात वाज़ह हो गई है कि ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की एब्सेंस और फारूक सत्तार साहब की एब्सेंस ने शायद इस बात की निशानदेही कर दी है कि अभी इश्क में इम्तिहान और भी हैं। खैर जी, आपस की लड़ाई की कोई बात नहीं हुई। बात करने वाले मुस्तफ़ा कमाल साहब और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एक परचम के तले जो है ना वो काम करने की बातें करते हैं। और गुज़िश्ता दिनों जो इनकी लड़ाई जो हुआ बहादुराबाद में, जो भी इनके मामले आपसी इख्तलाफात थे,
اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی، فاروق ستار صاحب نے بھی، خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی برملا یہ بات کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ہمارا آپسی جھگڑا ہے، کچھ نہیں ہے، سب سارٹ آؤٹ ہے، کچھ نہیں ہوگا، سب سیٹ ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم ایک بار پھر مل کے جو ہے اجتماعی طور پر مشترکہ جو ہے پریس کانفرنس کریں گے. کب کریں گے؟ شاید یہ اختلافات شاید کبھی ختم نہ ہو. کیا واقعی مصطفیٰ کمال صاحب نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا بوریا بستر گول کر دیا ہے، یا واقعی ایم کیو ایم کو سے جو ہے نا خالد مقبول صدیقی صاحب کو وائپ آؤٹ کر دیا ہے؟ خیر یہ بات تو گئی ایم کیو ایم کے دوسرے گروہ مصطفیٰ کمال گروپ کی جو انہوں نے سرجانی ٹاؤن میں جلسہ کیا تھا. ایک بیٹھک اور لگی تھی، اور وہ لگی تھی وسیم آفتاب صاحب کے گھر پہ، جس کے جو مرکزی رہنما تھے، مرکزی مہمان کہہ لیں یا مہمان خصوصی کہہ لیں، وہ تھے وسیم اختر صاحب، کشور زہرا صاحبہ اور رؤوف صدیقی صاحب، اور دیگر رہنما جو ایم کیو ایم پاکستان کے ہیں سینئر رہنما وہ تھے. وسیم اختر ہو گئے اور رؤوف صدیقی ہو گئے، وسیم آفتاب ہو گئے. ان لوگوں کا بظاہر تو ڈائریکٹلی نہ فاروق ستار صاحب سے، نہ مصطفیٰ کمال صاحب سے، نہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے کوئی لنک ہے، لیکن وسیم اختر صاحب گاہیں بگاہیں ایک بات مسلسل کہہ رہے ہیں، اور ہر پوڈ کاسٹ میں، ہر میڈیا ٹاک میں یہ بات مسلسل کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، سب ایک ہیں، سب سیٹ ہے، سارے معاملات ہیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ جو بیٹھک ہوئی تھی ان کی، اس کا جو شاید مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان دونوں گروپوں کو ایک بار پھر جوڑا جائے، ایک بار ایک پرچم کے تلے، ایک منشور کے ساتھ، ایک مرکز پر ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر کراچی کی اور کراچی کے عوام کی نمائندگی کریں. لیکن یہ معاملہ شاید اتنا آسان ہے نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے جو اس بات پر مطلب اٹکی ہوئی ہے وہ یہ کہ کیا کراچی کے عوام آپ کو کیا ایک بار پھر قبول کریں گے؟ اور وہ بھی اس وقت جب آپ نے اس وقت کراچی کے عوام کو تذبذب میں ڈال دیا، جب کراچی کے عوام کو شاید آپ کی ضرورت تھی، یا یہ کہہ لیں کہ آپ کو کراچی کی ضرورت تھی، کراچی کے عوام کی ضرورت تھی. اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک ہو کر، ایک پرچم کے تلے بیٹھ کر، ایک ساتھ مل کر کراچی کی نمائندگی کی بات کرتے، کراچی کی جو حق تلفی 17-18 سال سے پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس کی بات کرتے، کراچی کی عوام کو جوڑ کے مل کر بیٹھنے کی ایک بات کرتے، اور ایک ساتھ کراچی کے مسائل کو ختم کرنے کی بات کرتے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب جو چیئرمین بننے کے در پر ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ میں بس چیئرمین بن جاؤں، سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. وہ خالد مقبول صدیقی صاحب شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں چیئرمین نہیں رہا تو شاید میرے ہاتھ سے یہ ایم کیو ایم نکل جائے گی. اور یہ جو ہیں وسیم اختر صاحب جو کہ نہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے، وہ ایک بار پھر زور مار رہے ہیں، وہ ایک بار پھر پریشر ڈال رہے ہیں، ایک بار پھر وہ سب گاہیں بگائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ پارٹی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے، کیا ایک بار پھر یہ کراچی کی عوام آپ کو قبول کرے گی؟ اس ایم کیو ایم کو، ان رہنماؤں کو جنہوں نے اپنے قائد سے غداری کی تھی. بہت سارے رہنماؤں نے، مطلب پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، باچا خان کو اٹھا کے دیکھ لیں، زرداری صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، بے نظیر صاحبہ کو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ وہ تمام لیڈران ہیں جنہوں نے مطلب پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، برملا کی. باچا خان کے تو ایسے سٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی مطلب انہوں نے تو مطلب پتلونے تک لٹکانے کی باتیں کر دی. مطلب ہماری فورسز کے بارے میں اتنا زہر اگلا، اور صرف زہر نہیں اگلا، انہوں نے کر کے بھی دکھایا. 9 مئی کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عمران خان صاحب ملوث تھے نہیں تھے، لیکن ان کی سرپرستی میں، ان کے اشارے کناروں میں، ان کے لیڈران کی پریس کانفرنسز ہیں، ان کے مطلب بیانات موجود ہیں، وہ سڑکوں پر موجود ہیں، وہ اس لشکر کی سپروائز کرتے ہوئے ان کی ساری فوٹیجز موجود ہیں جس پہ وہ ہیڈ کوارٹر پر حملے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. مطلب پاکستان کو بس مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ختم کر دو، عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ان لوگوں نے یہ باتیں نہیں کی، لیکن آج بھی وہ وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، مطلب بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں.
لیکن اس ایم کیو ایم نے اگر الطاف حسین صاحب سے ایک غلطی ہو گئی تھی جو کہ اکسا کر ہوئی تھی، جو کہ ان سے کروائی گئی تھی، یہ ریکارڈ پر ہے، عامر خان صاحب کے وہ فوٹیج منظر پر ہے، مطلب یوٹیوب پہ بھری پڑی ہے، اس کو دیکھیں آپ. مطلب یہ بتایا گیا کہ اکسایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے جا رہے ہیں، اور وہ ہو گئی، غلطی ہو گئی. لیکن یہ غلطی ہوئی. اس کے علاوہ دوسری ہم لیڈران کی بات کریں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ان لیڈران نے تو جان پوچھ کر کی، بھرے مجمع میں کی. مطلب وہ معافی تلافی کر کے سائیڈ لائن ہو گئے. کیا ان کی پارٹی نے ان کو چھوڑ دیا؟ کیا آج عمران خان کی پارٹی کو ان کی جو مرکزی قیادت تھی، کیا انہوں نے ڈس آن کر دیا؟ کیا انہوں نے بول دیا کہ نہیں ہمارا تو عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہم پی ٹی آئی تحریک انصاف پاکستان بنا رہے ہیں، تحریک انصاف 2 بنا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف لام بنا رہے ہیں، نون بنا رہے ہیں، فلانا بنا رہے ہیں، ڈھمکانا بنا رہے ہیں؟ انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. وہ کھڑے رہے، فیس کیا انہوں نے کہ ہاں غلطی ہو گئی، نہیں ہوئی، ہم نے نہیں کرا، ایسا تھا ویسا تھا، جسٹیفیکیشن دی، معاملات کو بنایا. اب کیسز ہو رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں. الطاف حسین پہ بھی تو بہت سارے کیس ہیں. مطلب ایک سب سے الطاف حسین صاحب کے اوپر ایک کیس تو ایسا ہے کہ وہ مطلب سن کر ہنسی آتی ہے. مطلب ایک ٹوپی چپل چوری کرنے کا کوئی ایسا کیس بھی ہے، وڑے مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ایسا کوئی بہت 636 کیسز ہیں. کیا دوسری جماعتوں کے لیڈران نے، مرکزی قیادت نے اپنے قائدین کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. چھوڑا کس نے؟ صرف ایم کیو ایم پاکستان والوں نے. انہوں نے ویری نیکسٹ ڈے 22 اگست 2016 کو یہ واقعہ ہوتا ہے. 23 اگست 2016 کو یہی ایم کیو ایم ایک بہت بڑا اسٹینڈ لے کے سینہ چوڑیا کر کے کہتے ہیں ہم تو ان سے اختلاف کرتے ہیں، ہم ان کو ڈس آن کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پاکستان سے ایم کیو ایم متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے نام سے اپنی تنظیم کا آغاز کر رہے ہیں، اور فلانا کر رہے ہیں، ڈھمکانا کر رہے ہیں. یہ وہی الطاف حسین تھا بھائی جس نے آپ کو شناخت دی تھی. مصطفیٰ کمال صاحب کو کون جانتا تھا؟ فاروق ستار صاحب کو کون جانتا تھا؟ وسیم اختر صاحب کو کون جانتا تھا؟ عامر خان کو کون جانتا تھا؟ ایسے بہت سارے لوگ تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا. ان کو اسمبلی تک پہنچایا، مطلب سندھ اسمبلی، نیشنل اسمبلی، وزیر بنایا، آپ کو ملک میں ایک شناخت دی. اس کے بعد بھی آپ نے یہ احسان فراموشی کی اپنے قائد کے ساتھ. میں الطاف حسین کی طرفداری نہیں کر رہا، وہ الطاف حسین میرے گھر میں راشن نہیں ڈلوا رہا، لیکن کہنے کا، بتانے کا، بولنے کا مقصد یہ ہے دوسرے رہنما بھی تو ہیں، دوسری قیادت بھی تو ہے، دوسری سیاسی پارٹیز بھی تو ہیں، وہ تو اپنے قائدین کو نہیں چھوڑا انہوں نے. آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو ٹھاکر سے ڈر لگ رہا تھا کہ ٹھاکر اٹھا کے لے جاتا، وہ تو لے کر گیا تھا. آپ بولتے کہ بھائی وہ ان کا مسئلہ ہے، میں اس پارٹی سے ریزائن کر رہا ہوں، مجھے یہ پارٹی میں نہیں رہنا. سمجھ میں آتا. جس طرح پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے کیا تھا، 9 مئی سے اختلاف کیا، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. وہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں آ گئے. آپ بھی پارٹی چھوڑ دیتے. آپ نے تو قائد کو ہی چھوڑ دیا، آپ نے تو اس قائد کو ہی پکڑ کے سائیڈ لائن کر دیا. لیکن یہ کراچی کی عوام وہ وقت، وہ معاملات، وہ باتیں نہیں بھولی ہے. لیکن اس کے بعد بھی اس کراچی کی عوام نے آپ پر تھوڑا سا ہی صحیح لیکن اعتماد ضرور کیا. آج کراچی کی عوام کو شاید اس ایم کیو ایم پاکستان سے ہی صحیح تھوڑی بہت امید تھی، لیکن گزشتہ دنوں جو بہادر آباد میں جو ایک ٹریلر دکھایا گیا، اس کے بعد، اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں جو ایک ٹریلر دکھایا گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک کراچی کی عوام نے خود کو آپ لوگوں سے ہینڈز اپ کر لیا ہے. کراچی کی عوام سمجھ گئی ہے کہ یہ وہ ٹولہ ہے جو صرف اپنے مفاد کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر قابض ہے. چاہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہو، مصطفیٰ کمال صاحب ہو، فاروق ستار صاحب ہو. فاروق ستار صاحب کی تو الگ ہی کہانی ہے. ان کا تو ایک ہی موٹو ہے کہ بس کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر بنایا جائے، وہ ہماری ریڈ لائن ہے. اس بہادر آباد والے واقعے کے بعد سے فاروق ستار صاحب آپ کی یہ ریڈ لائن بھی یلو لائن ہو گئی ہے. اب آپ لوگ اختلافات رہیں یا نہ رہیں، آپ ایک ساتھ مل کر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، کراچی کی عوام کے دلوں سے آپ لوگ نکل چکے ہیں.